बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आजकल आप लोग घरों में हैं तो ये भी उम्मीद है कि अपने पेरेंट्स को आप लोग तंग नहीं कर रहे होंगे। बच्चों, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना है, उनको तंग नहीं करना और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। जी बच्चों, हमने जो सबक था मौलवी ज़काउल्लाह का झूठे आदमी, ठीक है, मौलवी ज़काउल्लाह का तहारुफ़ हमने पढ़ लिया था। आज जो है हम मौलवी ज़काउल्लाह का जो सबक है, मज़मून है झूठे आदमी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, मौलवी ज़काउल्लाह के आपने MCQs भी यकीनन बना लिए होंगे। तो क्या है सबक? है झूठे आदमी, मुसन्निफ़ है मौलवी ज़काउल्लाह, सिंफ क्या है? मज़मून। अब ये कौन सी किस्म का मज़मून है? ये बच्चों इस्लाही मज़मून है। ठीक है, इसमें ये मज़मून इस मकसद के लिए लिखा गया है कि इसमें हमारी इस्लाह हो रही है। ठीक है, माखूज़ यानी कि ये कहाँ से अख़ज़ किया गया है? महासिनुल इख़लाक़ जो मौलवी ज़काउल्लाह की किताब है, उसमें से ये मज़मून लिया गया है। आप लोग बच्चों किताब का सफ़ा नंबर 11 निकाल लें। ठीक है जी, खोली बच्चों किताबें। मैं आपको साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी बताती जाऊंगी, वो आपने बुक के ऊपर ही रेड या ग्रीन पेन से नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए जी बच्चों, सबसे पहला पैराग्राफ है सबक का। एक ज़रबुल मिस्ल मशहूर है। ज़रबुल मिस्ल बोलते हैं ऐसी बात जो मिसाल बन जाए। ठीक है, दरोग गोरा हाफसा नबाशत, यानी कि झूठे दरोग गोरा हाफसा नबाशत, ये फ़ारसी की ज़रबुल मिस्ल है। ये फ़ारसी की ज़रबुल मिस्ल है। ठीक है, जिसका मतलब है झूठ बोलने वालों का हाफसा नहीं होता, यानी कि झूठ बोलने वालों का हाफसा कमज़ोर होता है। मगर अक्ल ये कहती है, यानी कि फ़ारसी की ये जो ज़रबुल मिस्ल है, इसमें ये कहा जाता है कि झूठ बोलने वालों का हाफसा कमज़ोर होता है, लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं अक्ल ये कहती है जब आदमी का हाफसा अच्छा ना हो वो झूठ का बंज व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, बंज व्यापार यानी कि कारोबार, लेन देन, यानी कि आदमी का हाफसा अच्छा ना हो तो वो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ को आगे नहीं फैला सकता और दरोग को फ़रोग नहीं दे सकता। हाफसा बोलते हैं यादाश्त को, दरोग बोलते हैं झूठ को, फ़रोग देना यानी कि फैलाना। खा अव्वल सूरत हो या दूसरी, खा बोलते हैं चाय को, अव्वल सूरत हो या दूसरी, दोनों में झूठ और हाफसे में एक तहल्लुक है। ठीक है, हाफसा ऐसी कुव्वत है, कुव्वत बोलते हैं ताकत को, जिसको अफलातून ने तमाम कवाए अकीला का देवता कहा है, यानी तमाम मलकाते नफसानी का रईस। अब कवाए अकीला है बच्चों आला कुव्वतें, देवता जिसको पूजा जाए, मलकाते नफसानी यानी कि ज़ाती खूबियाँ, रईस सरदार, यानी कि हाफसे को अफलातून ने कहा है कि ये तमाम जो कुव्वतें हैं उनकी सरदार है, ये हाफसा उनका सरदार है और सब उसके खादिम हैं। खादिम बोलते हैं गुलाम को, नौकर को। अहले फ्रांस को जब किसी परले दर्जे का कूदन कहना होता है तो उसको कहते हैं वो हाफसा नहीं रखता। अब परला दर्जा यानी कि इंतहाई पस्त दर्जा, कूदन बोलते हैं कुन जहन को, बेवकूफ़ को हाफसा नहीं रखता, यानी कि यादाश्त नहीं रखता। यानी अहले फ्रांस वाले जब किसी को बेवकूफ़ कहते थे, उनको किसी को बेवकूफ़ कहना होता था तो वो कहते थे कि उसका हाफसा कमज़ोर है। हाफसे के ना होने से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते, यानी कि जिन लोगों का हाफसा कमज़ोर होता है उनको अपने वादे याद नहीं होते और वो बातें भूल जाता है, वादे याद नहीं होते और जो भी किसी से वादा करता है वो भूल जाता है। एक ही कहानी को बार बार इतनी दफ़ा कहता है, खा वो कैसी दिलचस्प हो,
اس سے دل بھر جاتا ہے، خواہ چاہے دلچسپ یعنی کہ اچھی انوکھی نہیں ہو، یعنی کہ وہ جھوٹا آدمی جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ایک ہی بات کو اتنا وہ بار بار رپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کہانی سے اس کی جو بار بار کہنے سے اس کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے وہ ایک کتاب کو بہت دفعہ پڑھ چکا ہو لیکن وہ ہر دفعہ اسے نئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک چیز خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے، انوکھی یعنی کہ نئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹے آدمی کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب سنو، ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں، اب جھوٹوں کی قسمیں مصنف یہاں پہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر اپنے صدقے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں۔ صدقے دل سے یعنی سچائی سے، صدقے دل کہتے ہیں سچائی سے یعنی کہ سچے دل کے ساتھ اس کو سچا جانتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں، جھوٹی بات تو کہتے ہیں اور اس کو دل میں جھوٹ جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ جانیں۔ یعنی کہ پہلی قسم کے جھوٹے کون سے ہیں؟ جو بات تو جھوٹ کہتے ہیں لیکن اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے اور دوسرے سچی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ تو بول رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات کو سچ کہیں۔ آگے ہم اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کون سی قسم؟ جو دوسری قسم کے جھوٹے ہیں ان کا ذکر مصنف کر رہا ہے، جو یعنی کہ جھوٹی بات بول رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ جھوٹی بات بول رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ جانیں۔ ان کی قسم بیان کر رہے ہیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کریں۔ اب جی سر سے پاؤں تک یعنی کہ مکمل طور پر، تراش کر یعنی کہ کانٹ چھانٹ کر، ایجاد کرنا یعنی کہ بنانا، اختراع بھی ایجاد کرنا کو ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی کہ یہاں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی دماغ سے ایک جھوٹی بات کو مکمل طور پر تبدیل کرتے ہیں، نئے سرے سے اس کو ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک سچی، اب دوسرے جو ہیں، دوسری جو ان جھوٹوں کی پھر قسم بتائی ہے کہ وہ ایک سچی حکایت کا بھیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جی سچی حکایت یعنی کہ پرانا کوئی قصہ کہانی ہوتا ہے، بیس بدلنا، اس کو نئے انداز میں پیش کرنا، یعنی کہ وہ جو ایک قصے کہانی کو اپنی انداز کے مطابق نئے سرے سے بدل کر پیش کرتے ہیں۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ اب یعنی کہ اس صورت میں مشکل ان کا جھوٹ چھپا نہیں رہ سکتا، ایک دن پھر ایسا آتا ہے کہ ان کا جو راز ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بدل کر یعنی کہ تبدیل کر کے، بھانڈا نہ پھوٹ جانا یعنی کہ راز نہ ظاہر ہونا۔ پھر جی آگے جاتے ہیں بچوں۔ اس لیے جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹ بنایا اس کی بنا راستی پر ہے۔ راستی بولتے ہیں سچائی کو، جس کا نقش اول ان کے حافظے پر جمع ہے۔ نقش اول یعنی کہ پہلا نقش ان کے حافظے پر جمع یعنی کہ یادداشت پر جمع ہے، اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ مستحکم مضبوط کو بولتے ہیں، استوار بھی بچوں مضبوط کو ہی بولتے ہیں۔ اختراعی جھوٹ یعنی کہ خود سے ایجاد کیا ہوا جھوٹ، خود سے بنائی ہوئی بات۔ قاعدہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہوتی۔ قاعدہ ہے یعنی کہ اصول ہے، جتنا سچ کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے، جھوٹ کی بنیاد اتنی مستحکم یعنی کہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے،
اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، ملمہ یعنی ملمہ لباس خول، اس کی کلی کھل جائے اور وہی راستی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بھلا دے۔ کلی کھل جائے یعنی کہ راز ظاہر ہو جائے، راز ظاہر ہونا، دوڑ یعنی کہ بھاگ۔ دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں، اس کے متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زرگری کرے۔ اب گھڑ کر یعنی کہ بنا کر، متضاد بولتے ہیں بچوں الٹ یعنی کہ ضد کو، منقش نقش کیا گیا، جنگ زرگری یعنی کہ دولت کی جنگ۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے، یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے۔ اب پتلا بولتے ہیں بچوں یہ کپڑے یا لکڑی سے انسانی شکل بنانا جو دوسروں کی مرضی سے چلے۔ آپ نے وہ کبھی دیکھا ہوگا نا پتلی تماشا، وہ کپڑے سے بنے ہوئے پتلے ہوتے ہیں جن کو جیسے دھاگا اس طرح سے کھینچا جاتا ہے اسی کے مرضی کے مطابق حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے، اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلی کھل جائے گی۔ یعنی کہ اندیشہ خیال ہے، جانشین بولتے ہیں وارث کو، یعنی کہ بات اگر صحیح طرح سے یاد نہیں ہے تو پھر راز کیا ہوگا، کلی کھل جائے گی، راز ظاہر ہو جائے گا۔ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے، وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں یعنی کہ ایک ہی بات میں، ٹھیک ہے، ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب سے مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان و صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ جھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی بھی سچی بات جو ہے وہ متمکن نہیں ہوتی، یعنی کہ براجمان نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق، موڈ کے مطابق ان کو ان کی مرضی کی باتیں کہتے ہیں، پھر اس کے مخالف کو جا کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دیں، موافق یعنی کہ مطابق، یعنی کہ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹی سچی باتیں خود سے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں، صلح کل یعنی کہ تمام ایسی باتیں وہ تب کرتے ہیں کہ تمام لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے والا، صلح کل اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک ہی معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں۔ دغا نفاق نا اتفاقی، دغا بولتے ہیں دھوکہ کو، یعنی کہ جو کوئی بھی شخص کے جو ہیں ایسے آدمی جو ایک شخص سے کچھ اور بات کہتے ہیں، مطلب لوگوں کے موڈ کے مطابق باتیں کرتے ہیں، دوسرے کو کچھ اور جا کے کہہ دیتے ہیں، اگر ان کی باتوں کو کوئی اپنے پاس نوٹ کر لے تو کیا ہوگا کہ وہ غور کرے گا، دیکھے گا کہ ان کی باتیں جو ہیں کیسی دھوکے سے بھری ہوئی ہیں۔ جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے وہ سراسر نفاق ہے، یعنی کہ نا اتفاقی ہے، جھوٹ ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیراؤں میں اظہار خیال کرتا ہے، پیراؤں میں یعنی کہ پیراگرافوں میں، باتوں میں، ایک آدمی یعنی کہ ایک بات کو مختلف لوگوں سے مختلف اس میں بیان کرتا ہے، ٹاپکس میں، وہ اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس بات کی اصل حقیقت کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قوت سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مختلف پیراؤں میں بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اتنی اس کے حافظے کی قوت نہیں ہوتی کہ وہ بات کو، اصلی بات کو یاد کر سکے، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات بھی بھول جاتا ہے، اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ جو بول رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی معنی کو کہا کرتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشا، یعنی اسی بات کو کیا کہا جاتا ہے،
دروغ گو حادثہ نباشد یعنی کہ جھوٹ بولنے والے کا حادثہ نہیں ہوتا یا جھوٹ بولنے والے کا حادثہ کمزور ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ جب وہ ایک ہی بات کو مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے پھر جو اصلی بات ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے, اس کا راز ظاہر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے دروغ گو حادثہ نباشد. سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے. ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے, رشتہ مندی بولتے ہیں تعلقات کو, رشتے کو, وہ فقط نطق کے سبب ہے. نطق یعنی کہ یہ زبان, جو بھی ہمارے اندر رشتہ مندی ہے وہ زبان کی وجہ سے. ہماری زبان اچھی ہوگی, اس میں سچ شامل ہوگا تو ہماری جو رشتہ مندی ہے انسانوں کے ساتھ وہ قائم رہے گی. ہماری زبان اچھی نہیں ہوگی, گفتگو میں تضاد ہوگا, جھوٹ ہوگا تو رشتہ مندی کبھی بھی قائم نہیں رہ سکے گی. ٹھیک ہے. جب اس نطق میں کذب شامل ہو جائے یعنی کہ زبان میں جھوٹ شامل ہو جائے تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی ہو. یعنی جب جھوٹ شامل ہوگا تو فساد ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا. جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو. یعنی جہاں پہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. جن قوموں میں جھوٹ بولنے کا رواج ہوتا ہے تو وہ قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں, پھر کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہوتی جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو. تو اس لیے بچوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ کیا ہے؟ آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہے. اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں. معصوم خطائیں یعنی کہ بھولی بھالی جو بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں, بے باک شوخیاں یعنی شرارتیں, گستاخیاں, بات نہ ماننا سرکشی کو کہتے ہیں. گوشمالی کرنا یعنی کہ سزا دینا, یعنی کہ والدین اکثر کیا کرتے ہیں, بچوں کو شرارت کرنے پہ سزا دیتے ہیں, ادھر نہ کودو, ادھر نہ کھیلو, اس طرح کی باتوں پہ سزا دیتے ہیں بچوں. تو اس طرح کی باتوں پہ والدین کو نہیں چاہیے کہ بچوں کو وہ سزا دیں. بچوں کو کس بات پہ سزا دینی چاہیے؟ مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے, ایک جھوٹ پر اور دوسری سرکشی پر. یعنی کہ سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو. بچوں کو کس بات پہ سزا دینی چاہیے؟ جھوٹ اور سرکشی پہ. اس کے علاوہ کھیلنے کودنے پہ, معصوم شرارتوں پہ بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے. جب تک ان دونوں برائیوں سے وہ ان کو نہ چھٹائیں یعنی کہ چھڑائیں, یعنی سرکشی اور جو جھوٹ ہے وہ ختم نہ کروا دیں تو سزا سے ہاتھ نہ روکیں. باقی کسی بھی غلطی پہ بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے. سزا دینے سے ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو بڑے ہونے پر اور بڑھے گا. چسکا بولتے ہیں مزے کو, یعنی کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی جھوٹ سے روکنا چاہیے. اگر یہ مزہ زبان کو لگ گیا تو پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اور وہ جھوٹ کا مزہ ختم نہیں ہوگا تو پھر جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. پھر اور بہت سی برائیاں جو ہے وہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر آتی جائیں گی. بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. بھلے مانس یعنی کہ شریف جو آدمی ہے وہ جھوٹ بولنے کی بیماری ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اپنے تشخص و تحلیٰ کی داستان نثر میں ایسے ہی گھڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گھانٹتا ہے. یعنی تشخص و تحلیٰ شخصیت کو بڑھا چڑھا کر ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی شاعری میں شاعر جیسے تعریفیں کر رہا ہو. اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ برائی, عیب بولتے ہیں برائی کو, بے عیب برائی سے پاک. یعنی یہ جو تشخص و تحلیٰ کی داستان شریف لوگ سنا رہے ہوتے ہیں یہ پھر ان میں اگر یہ برائی نہ ہو تو پھر ان کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہے, وہ ہر برائی سے پاک ہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. پھر جھوٹوں کی ایک اور قسم بھی بتائی ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو. یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں. وہ سب طرح بھلے مانس ہوتے ہیں مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. مثلاً دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں, وکلا مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں. ایسے جھوٹ کو
نہ تو وہ خود جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے کو برا جانتے ہیں، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اب شبہ ہے شک، بھاؤ بولتے ہیں قیمت کو، وکلا وکیل کی جمع ہے، عدالت میں مقدمات لڑنے والا۔ تو شاید جھوٹوں کی ایک اور قسم یہ بتاتا ہے، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا، لیکن جہاں پہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وکیل جو ہے جب اپنے مقدمات لڑ رہے ہوتے ہیں تب جھوٹ بولتے ہیں، دکاندار اپنی چیزوں کی جو خرید و فروخت ہے اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جی بچوں، آپ کو دیکھیں اس سبق کو پڑھ کے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جھوٹ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج عام ہو جائے وہ قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ جی بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس لیکچر کی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دوبارہ اس کی ایکسرسائز کریں گے، کل اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو بچوں، آپ نے سبق کے اندر جتنے بھی معروضی سوالات بنتے ہیں وہ اپنی کاپیوں پہ بنا لینے ہیں۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا اور گھروں کے اندر ہی رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔